उसने इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल औलाद पर। नाज़रीन ग्रामी, आज यौम इकबाल पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में जो है वो आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यकीनन इकबाल जो है वो हमारे लिए एक बड़ी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नौजवानों के अंदर जो है वो एक बलबला पैदा किया, एक जज्बा पैदा किया और उनको बेदार किया। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं मेरे मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर आपको उनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं कालम नवीस, शायर, अदीब, मुसन्निफ अमीन कुंजाई साहिब, और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर सैयद गुजनफर अली साहिब। उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने आज हमें कीमती वक्त अनायत किया। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अजीम खान एडवोकेट, जो कि माहिर कानून हैं, तजियाकार हैं, और जैसे कि वो रोजाना की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। आज भी वो मेरे साथ पैनल मौजूद है। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त अनायत किया। जी नादरीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शख्सियत पे, और अपने मेहमानों से जानेंगे उनके हवाले से। मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए अपने मेहमान अमीन कुंजाई साहब की जानिब बढ़ूंगा और उनसे जानूंगा कि वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे। जी इरफान, बहुत शुक्रिया, और आज मुझे मौका दिया आपने इतने अच्छे पैनल के साथ बैठकर बात करने का, और बात भी जिस शख्स के हवाले से करनी है वो इतनी हमागीर और हमा जहद सलाहियतों के मालिक इंसान और सूफ़ी मंश शायर मशरिक हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल, और जो कि आज हम उनका मेरे ख्याल 144 बरस हो गए, और दुनिया अभी तक इकबाल को मुकम्मल सर आपकी आवाज कट रही है, जरा दोबारा चेक कीजिएगा। आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। अमीन कुंजाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल उनकी तरफ कोई आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। आवाज सर आप आगे जी ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आज उनकी आवाज जो है वो प्रॉपर हम सुन नहीं पा रहे। नासिर अजीम साहब, अमीन कुंजाई साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अमीन कुंजाई साहब की आवाज हम नहीं सुन पा रहे। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आज जो है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक के नाम से पुकारा जाता है, आप ऐसी जो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया, आज के इस दिन के मौका पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इकबाल, मोहम्मद इकबाल इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके लिए कुछ भी कहना अल्फाज में नाकाफ़ी होगा, क्योंकि वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल एक फिलोसोफर थे, वो जिन्होंने अपनी पीएचडी की फिलोसफी की डिग्री आपको यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिट से हासिल की थी। उन्होंने बीए एक दफ़ा पाकिस्तान से किया, उन्होंने सेकंड बीए किया था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। और जो उन्होंने, वो न सिर्फ शायर थे, वो एक फिलोसफर थे, वो एक थिंकर थे, वो इंटेलेक्चुअल थे, और उनकी जितनी आप चाहते देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो एक कॉमन आदमी के अंदर नहीं होती। और वो डेवलपमेंट हुई उनकी उस दुनिया में जिस ज़माने में ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था, और मुसलमानों के लिए तालीम की जो अपना अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बड़ी कम थी। लेकिन उन्होंने अपना एमए और बीए गवर्नमेंट कॉलेज से किया, फिर वो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाते भी रहे, और वो 1899 से मेरे 1993 तक उन्होंने पढ़ाया। और फिर वो उन्होंने अपनी जो पोएम देखी, तो पहली जो पोएम अगर आप देखेंगे तो वो इंसान के बारे में नहीं थी, वो थी एक परिंदे की फरियाद, जो उन्होंने अपनी पहली नज़म जो लिखी थी, ए बर्ड्स प्रेयर। और उसके अंदर उन्होंने एक तराना हिंदी भी, फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया भी दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान उस जमाने में एक ही थे।
تو وہ اس کے بعد جرمنی چلے گئے جہاں پہ انہوں نے، میں نے کہا آپ سے کہا پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد لاہور جب 1908 میں آئے تو انہوں نے اپنی لا پریکٹس اسٹیبلش کی تھی، لیکن انہوں نے اسکالرلی ورک جو تھا اپنا، جو سوچ کا جو اپنا آستہ اس کو جاری رکھا، اور اس میں آپ کو یاد ہے اسرار خودی جب انہوں نے کی تو اس کے موزے بے خودی، ان کی ایک بانگ درا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میرے اور سمجھ سے تو مطلب میرے جیسا جاہل انسان تو ان کو سمجھنے کے لیے بڑا ٹائم لگاتا ہے. یا آپ دیکھیں شکوہ جواب شکوہ کے آپ جائیں، اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا پولیٹیکل اور اسپرچل تھاٹس کو اسلامک سویلائزیشن کے دنیا، پوری دنیا میں بڑا وہ اس کو پریچ کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ پہ انہوں نے ایک ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک سیریز آف لیکچرز ہے جو انہوں نے اس کے بارے میں ڈیلیور کیے تھے، اور جن کا ٹاپک تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. وہ پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے بھی 1927 میں انڈیا مسلم لیگ میں بھی رہے، جنہوں نے قائد اعظم کو پاکستان آنے کا اور پرسویٹ کیا کہ پاکستان آئیں، اور اب سب کو بڑے صغیر میں آئیں اور پاکستان کی موومنٹ کو لیڈ کریں. تو اب اس پہ جتنا بات کرتے جائیں گے اتنی چیزیں ان کے بارے میں کھلتی جائیں گی، کتنی کتابیں، اور وہ کوئی عام پوئٹری نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جا کے اسپین میں جو مسجد قرطبہ میں جو ایک انہوں نے نظم لکھی ہے، اور جس طرح اسپین کا حال اس سے ایک چھوٹی ایک ہی نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو وہ ان کے جو دماغ کے تھاٹ ہیں اور جو ان کی سوچ ہے، جو ڈیپتھ ہے، اس ڈیپتھ تک ایک آدمی، عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. یہ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہی انسانیت کی بہتری کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں. اور اگر آپ ابھی بھی جرمنی جائیں تو جس جگہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا کرتے تھے، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے جا کے وہ جگہ بھی دیکھی اور وہ گھر بھی دیکھا جہاں پہ وہ ہائیڈلبرگ میں رہا کرتے تھے دریا کے کنارے، اور وہ جگہ بھی دیکھی جہاں تک آج تک ان کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے. 2 پاکستان ایمبیسی کو جس طرح اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور جس طرح وہاں پہ ان کو جرمنی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ جہاں پہ دریا کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اس پہ ایک پراپر آپ پلیس ڈیولپ کریں، جو ابھی تک ہو نہیں سکا. ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو جن کو آپ اس کے بعد دیکھیے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو بیسیکلی کہتے ہیں تھنکر آف پاکستان، یا انہوں نے پاکستان کا جو خواب دیا. اور جو ان کی اور قائد اعظم کے درمیان جو بات چیت ہوئی تو کھٹانا، اگر آپ آج انڈیا کی حالت دیکھیں، اور انڈیا کے اندر نہ صرف کی حالت دیکھیں بٹ انڈیا کے اندر مائنورٹیز دیکھیں، اور جس طرح وہاں پہ لنچنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ گوشت اور پیشاب کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، جس طرح وہاں پہ ہندوتوا کا سیفرن ٹیررزم کا ایک سیریز ہے، پہ ہندوتوا کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ذبح کیا جائے. تو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ترغیب دیتا ہو شدت پسندی کی، لیکن یہ ہندوتوا اور سیفرن ٹیررزم اور آر ایس ایس جو بنی ہٹلر اور میسولینی کے خیالات کے بعد ہے، جو کچھ وہ انڈیا کے اندر کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اقبال نے اور قائد اعظم نے آج سے اتنے سال پہلے دیکھی تھی، اور انہوں نے اسی لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن. تو ان کے ذہن کی سوچ دیکھیں کہ وہ آسمانوں سے اوپر بھی ان کے ذہن کی سوچ کی ایک ان کے اندر ایک ڈیپتھ تھی، جس ڈیپتھ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس زمانے میں انہوں نے کہا، قائد اعظم نے بھی کہا کہ بھائی مسلمانوں کا کلچر بھی الگ ہے، ریلیجن بھی الگ ہے، وی کین ناٹ کو ایگزسٹ ود ہندوز. بیکاز جیسا قائد اعظم کو ڈچ کیا گیا تھا، ابھی الگ ڈسکشن ہے. جیسا قائد اعظم بھی بڑے حامی تھے انڈیا مسلم لیگ میں، ہندو مسلم میجورٹی، لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کا کنڈکٹ دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈچ کیا جا رہا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اگر اسمبلی میں الیکٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو آنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر وہ وہاں سے مایوس ہو گئے. اور اقبال تو پہلے ہی، علامہ اقبال تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک نئے جو ملک ہے اس کی جدوجہد لیں اور اس کو آپ لیڈ کریں اور اس کو آپ لے کے چلیں. تو یہ تمام چیزیں ان کو وطیہ بھی ہوئی کہ ان کی فادر جو تھے اور ان کی مدر جو تھی، جس طرح انہوں نے ان کو ٹریننگ کی اور جس طرح انہوں نے ان کو پیٹرنیج کیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ہر جو ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر ایک وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی پہ ایک اثر ڈالتا ہے. اور آپ بہت انفلوئنس تھے. اب وہ ریئلسٹک تھے.
थॉमस आर्नल्ड थे, उनकी टीचिंग से जो अपना वो बहुत इन्फ्लुएंस थे और वो उसको प्रपोज दिया करते थे। और वो जब गए और वहाँ पे जब उन्होंने तालीम हासिल की तो फिर उन्होंने रूमी को जीत की। तो वो तमाम चीजें आपके सामने हैं और उसके ऊपर जितनी बात करें कम है। लेकिन पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे अल्लामा इकबाल जैसे और कायद आज़म जैसे और लियाकत अली खान जैसे और सरदार अब्दुल रब लिस्टर जैसे लोग जो है वो आए, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट को लीड किया। और पाकिस्तान इंडिया जब बड़े सगीर का, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए सर सैयद अहमद खान, मुसलमानों के अंदर बहुत, जितने वक्त बात करेंगे वो कम होगी। हम खुशकिस्मत है कि आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को याद जिक्र करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल आपके पास 2 प्रोग्राम हो जाएगा। थॉट्स को रिलीजियस थॉट्स इस्लाम जो मकाले उनके मौजूद हैं, उनको अगर आप स्टडी करें तो उसके अंदर वो चीजें मिलती हैं जो आपको बहुत कम जगहों पे आप उनको देख सकते हैं। बहरहाल उन्होंने एक बड़ा इस खत्ते में एक बड़ा इन्फ्लुएंस, इस खत्ते में नहीं पूरी दुनिया में, जर्मनी में देखिए, यानी ईरान में आप जाएं तो ईरानी जो है उनको ईरान पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के नाम से याद रखते हैं और वो उनको ईरान का मतलब शायर कहते हैं। और जिस तरह एक टिपिकल लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, फारसी में उनको देखे जो चीजें हैं हमारी तो समझ में नहीं आती, हम तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनको पढ़ता है, सिर्फ अगर आप सिर्फ शिकवा और जवाब शिकवा ही पढ़ ले तो पता नहीं वही कितना डेप्थ है और कितनी चीजें हैं। तो मेरा ख्याल ये खित्ता बहुत पाकिस्तान इस हिसाब से बहुत खुशकिस्मत है कि इकबाल जैसी पर्सनैलिटी हमारे अंदर आई और उन्हें हमारे लिए सोच समझ के लिए इतना सारा मटेरियल जो वो छोड़ा। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत जो है वो मालूमात से हमारे नाज़रीन को नवाजा। बिल्कुल इकबाल की जो शख्सियत है उसको समझने के लिए जो है वो हमें उनकी जो डेप्थ है, जिस गहराई में जाकर उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो उन्होंने अपनी निस्बत को जोड़ा, यकीनन उसको समझने के लिए जो है वो हमें उस लाइन के अंदर आना पड़ेगा और उस तरह के इल्म के अंदर जो है वो हमें खुद को जो है वो शामिल करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा उस इल्म को, कि ताकि हम जो है वो इकबाल की शायरी को समझ सकें। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे नासिर अजीम खान एडवोकेट साहब की जानिब से, जो कि एक माहिर कानून है, वकालत के पेशा से उनका ताल्लुक है और अलामा साहब भी जो है वो एक वकालत से मुंसलिक थे। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे अलामा साहब की शख्सियत के हवाले से? जैसे कि वो एक वकील भी थे, आपका पेशा भी वकील है, तो आप क्या कहेंगे अलामा साहब की शख्सियत के हवाले से? आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया और आज PNP न्यूज़ HM फयाज साहब ने भी इलामा साहब की रिहाइश के बाहर से प्रोग्राम किया और मुझे शामिल किया था। तो मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि नंबर 1 जो इलामा साहब लॉ ग्रेजुएट थे, लॉयर थे और मैं ऑनर फील करता हूँ ये ब्लैक कोट को पहन करके। इलामा इकबाल जिसने ख्वाब देखा वो भी लॉयर था, जिसने ख्वाब की तकमील की वो भी लॉयर थे और मैं भी लॉयर हूँ। मैं काला कोट पहनता हूँ तो जहन में मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हर वक्त होते हैं और इलामा इकबाल हर वक्त होते हैं। उनके एक शेर से मैं इस बात का आगाज़ करूँगा कि जो सबसे खूबसूरत शेर और सबसे अहम बात इलामा साहब की है, जो मुझे अच्छी लगती है और बड़ी खूबसूरत और बड़ी फेमस बात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इसके अलावा भी कुछ शेर आज सुनाऊंगा इलामा साहब के। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ, अगर इलामा इकबाल की पोइट्री को पढ़ें, इलामा इकबाल की कोटेशंस को पढ़ें, इलामा इकबाल की लिखत को पढ़ें, तो सिर्फ वो लिखत नहीं है, ना ही वो शायरी है, वो तसव्वुफ के उस आलम पे आपको ले जाते हैं कि अगर कोई समझना चाहे तो वो दुनिया को भी समझ सकता है और आखिरत भी अपनी संवार सकता है। इलामा साहब ने इंसान के लिए वो नसीहत छोड़ गए कि अगर किसी शख्स को नसीहत चाहिए हो तो इलामा साहब की पोइट्री पढ़े और ख़ास तौर पे अगर कोई फ़ारसी ज़बान पे अबूर रख के फ़ारसी ज़बान को अगर पढ़े तो उस वसी तर ज़बान में जो इलामा साहब लिख के हैं वो कमाल कर गए।
میں اس حوالے سے آج ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے زبردست قسم کے پی ایم پاکستان سے کہ گاندھی 1 کلاس سے لے کر گریجویشن تک سالانہ طور پر 7 دن کی کورس رکھا جائے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مینڈیٹری. اگر 7 دن آپ پورے اس کورس کو اٹینڈ کریں گے تو آپ کے 10 میں سے 10 نمبر آپ کو دیے جائیں گے اور which will be compulsory for every student in every year. اور کنٹینیوسلی وہ 14 سال علامہ اقبال اور قائد اعظم کو پڑھے 7 دن. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 14 سالہ جو اسٹوڈنٹ تیار ہوگا آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل ایسے سنوارے گا جو کہ شاید ہم لوگ بھی اس طرح سوچ نہیں سکے اور ہم لوگ شاید اس لیول پہ جا کے پڑھ نہیں سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پاکستان کے مستقبل کو، پریزنٹ کو، فیوچر کو سنبھالنا ہے اور فیوچر مضبوط ہاتھوں میں دینا ہے، انہیں علامہ اقبال کا پتہ ہو، انہیں قائد اعظم کا پتہ ہو، انہیں ان دونوں کے ساتھیوں کا پتہ ہو جنہوں نے پاکستان کو مارز وجود میں لانے کے لیے جس طرح کی جدوجہد کی اور جس طرح کی قربانیاں دیں. اگر اسٹوڈنٹس ڈیجیٹلائز کر دیے جائیں گے، اسٹوڈنٹس کو نئی آئیڈیا ہوگا، اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال کا نہیں پتہ ہوگا، قائد کا نہیں پتہ ہوگا، تو اس طرح کے بے شمار اقبال ڈے آپ بناتے رہیں، بے فائدہ ہوں گے، بے سود ہوں گے. میڈیا اور ہم اپنا دن تو گزارتے رہیں گے، لیکن وہ طالب علم جو 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی تعلیمی معیار پہ نیچے جا رہے ہیں. اور اگر علامہ اقبال کو وہ نہیں جانیں گے تو ان کی اس تعلیم اور ڈگریوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. جی بہت شکریہ ناصر عظیم صاحب، آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو خوبصورت اپنے معلومات سے اور اپنے علم سے نوازا. امین کنجائی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. امین کنجائی صاحب، جیسا کہ آپ نے اقبال کو بڑا جو ہے وہ ڈیپلی پڑھا ہے اور آپ نے ان کی شاعری کو جو ہے وہ، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ علامہ اقبال کی تصور، علامہ اقبال کو جو تصور خودی ہے اس کے حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں، اور علامہ صاحب کی جو آپ نے شاعری پڑھی اس پہ آپ کیا کہیں گے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں عرفان، علامہ نے جو شاعری لکھی اور میں سمجھتا ہوں وہ شاعری جو ہے وہ اسلام جی اور اسلام کی روح کو اگر صحیح معنوں میں کچھ سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال ہے. جی سر، آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بولیے آپ. میرا خیال ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے پراپر ہمارا رابطہ نہیں بحال ہو پا رہا. بریگیڈیئر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یقیناً آج کے دور میں جو بھی کالج یا یونیورسٹی یا اسکول کا طالب علم ہوتا ہے وہ علامہ صاحب کے کسی نہ کسی شعر کو ضرور جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کوئی ایسا شعر جس نے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا بدلاؤ لے کر آیا ہو، آپ نے سمجھا ہو کہ یار اس شعر نے جو ہے وہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، یہ علامہ صاحب کا یہ شعر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کوئی اس حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیے، میں نے آپ سے اس طرح کہا کہ ان کے جتنے بھی اپنا اشعار ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مکالموں پہ یا تمام کے تمام جو اشعار ہیں وہ ان چیزوں پہ، ریئلسٹک چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. جیسے میں عموماً چھوڑتا ہوں، انہوں نے ایک شعر کہا کہ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. اب اس کو ویسے تو دیکھیں تو آپ کو یہ بڑا ایک عجیب سا شعر لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے کس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. پھر ان کا جو شعر تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز نہ کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. پھر ان کا وہ شعر جو ہم ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، شاہین، کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا. اس کے آگے وہ کیا تھا کہ تجھ سے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اور اس قسم کے آپ شکوہ جواب شکوہ دیکھیں، اور جس طرح وہ شبہ
شروع کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑی اچھی وہ تھی جس میں میں نے پڑھا کرتا تھا کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی، میری سرشت میں ہے بے باکی وہ زرافشاں، تو ہے مسافر شب خوا چراغ بن کہ اپنی رات کو داغے جگر سے نور کر. ہو سکتا بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی، شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ناصر صاحب، جی آپ کی آواز، بریگیڈیئر صاحب کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. ناصر صاحب پھر بعد میں ہم رابطہ کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے، ان کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے. جی 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 سر. ہیلو. جی جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بولیے. جی اب آ رہی ہے، جی بولیے. تو وہ میں کہتا کہ ہو سکتا ہے کچھ شعروں میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میری میموری کے حساب سے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں. ایسے انہوں نے کہا تھا کہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو ان کا صرف پاکستان کے لیے پیغام نہیں تھا، بنیادی طور پہ وہ یوتھ پہ بلیو کرتے تھے. یوتھ کے اوپر بہت زیادہ ان کا ایمفیسس تھا، اور وہ کہتے تھے جس ملک کی یوتھ کھڑی ہو جائے اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. پھر آپ دیکھیے شکوہ جواب میں شکوہ جس طرح لکھا گیا ہے، جس طرح اس کو شروع کیا گیا اور پھر اس کو جس طرح جواب دیا گیا، تو ایک پڑھتے پڑھتے انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ اقبال کے اشعار کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے بریگیڈیئر صاحب جیسا کہ آج آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے اس سے آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا مستفید ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ بہت بڑا کویسچن ہے، بہت بڑا سوال ہے. اس لیے کہ جب تک آپ کو سلیبس میں نہیں پڑھائیں گے، جب تک آپ پہلی سے بچوں کو نہیں پڑھائیں تو سلیکٹڈ لوگ تو اس سے متاثر ہو کے اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. لیکن اب جرنل لیول پہ اگر ایک بات کریں، جرنلائزڈ لیول پہ بات کریں، تو آج تو میرا خیال بہت سارے لوگوں کو علامہ اقبال کا نام بھی یاد کرانا پڑے گا، کیونکہ ہم 9 اکتوبر کو تو اپنا 9 نومبر کو تو جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو اپنے ہیروز کو یاد کرنا، اپنے انٹلیکچوئلز کو یاد کرنا، اپنے فلاسفر کو یاد کرنا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، کالج میں پڑھا، اسکول میں خاص طور پہ جس زمانے میں ہمارے سلیبس کے اندر حالی بھی تھے، ہمارے سلیبس کے اندر مومن بھی تھے، ہمارے سلیبس کے اندر اقبال بھی تھے، ہمارے سلیبس کے اندر پاکستان موومنٹ بھی تھی، ہمارے سلیبس میں سر سید احمد خان بھی پڑھائے جاتے تھے. یعنی ہر وہ چیز پڑھائی جاتی تھی پاکستان اسلاف کے حساب سے اور پاکستان کی موومنٹ کے حساب سے. آپ نے تو انگلش ناول لگا دیے، کوئی لارنس آف اریبیا لگا دیا، کوئی پتہ نہیں کیا لگا دیا بچوں کے لیے. پھر بہت ساری آپ کے قرآن آئے، انہوں نے اندر سے قرآن کی آیتیں دینیات سے نکال دی کہ امریکہ نے کہا کہ جہاد مت پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی فارغ کرو. ہم تو انفلوئنسڈ لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، جو ماسٹر کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. پھر اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ سب چیزیں نکال کے پولیٹیکل پارٹیز کا نواز شریف صاحب نے اپنا فلسفہ ڈال دیا، اپنی اچیومنٹ ڈال دیا. اب ایسے شخص کی اچیومنٹ اگر آپ سلیبس میں پڑھیں گے تو آپ کے دماغ کی گروتھ ہوگی یا یہ تباہ ہوگا آپ کا دماغ. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں آتی، یہ آتی ہیں کانسٹنٹ اسٹرگل سے، کنٹینیوس اسٹرگل. اور یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے، کیونکہ اقبال کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو اگر ایران میں اقبال لاہوری کہا جاتا ہے تو کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو ہم اپنے لوگوں کو تو اس طرح کرتے نہیں ہیں. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. تو میں کہوں گا کہ جیسے لوگوں سے آپ جوانوں کے انفلوئنس کی بات کریں، یہاں تو جوانوں کو نام یاد کرانا پڑے گا آپ کو اقبال کا، سمجھے نا. تو اس چیزوں کو ہم نہیں ریئلائز کرا سکے، ہم نہیں اس کو پرسو کر سکے. اور یہ ایک بہت بڑی ہماری تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ایسے لوگوں کو بھول گئے جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی. ہم تو اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں یار، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی غلطی کر لی. اور بہت سارے ہمارے یہاں میڈیا کے چینل بھی ایسے جو مطلب ہے، آج اقبال کا برتھ ڈے ہے نا، تو اگر آپ میڈیا کے اوپر خبریں چلائیں تو پہلی خبر کس کی چلنی چاہیے؟
علامہ اقبال کی آپ چھٹے نمبر پہ وہ خبر چلائیں گے, دن میں ایک پروگرام کریں گے, تو یہ ایک زوال ہے ہمارا ایز اے نیشن. سر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آج صرف اقبال کی بات ہوئی ہے پی این پی نیوز ایچ ڈی پہ. میرا آج یہ دوسرا پروگرام ہے دوسرے اینکر کے ساتھ اسی چینل. ناصر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے خود ہی پہ بڑی بات کی ہے کہ جی فرمائے سر. وہ I have to go for another program. میں کتنی I just want to ask کہ میں سر اگر فارسی کے 2 مصرے سنوا دوں آپ کو, کیونکہ میں فارسی کو سمجھتا ہوں اور فارسی مجھے آتی ہے. میں پنجابی تو بولتا ہوں اور اسلام آباد راولپنڈی میں پنجابی بولتے ہیں, لیکن میں ناصر صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے, ذرا مائک ذرا قریب کریں, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی عرفان صاحب اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی اب آ رہی ہے آواز. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں فارسی کے 2 مصرے سنانا چاہوں گا, کیونکہ میں پشتو اسپیکنگ بھی ہوں, میں فارسی کو بھی سمجھتا ہوں اور فارسی مجھے آتی ہے. میں کہوں گا کہ زندہ راہ نفی تمنا مردہ کرد, شعلہ را نقصان سوز افسردہ کرد. اس کا یہ مطلب ہے اردو میں کہ زندہ کو تمنا کی نفی نے مردہ کر دیا. یہ علامہ کا شعر کی ترجمہ ہے. اور شعلے کو سوز کی کمی نے بجھا ہوا کر دیا. اور اس پہ جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو زندہ اور جیتا جاگتا شخص آرزو سے خالی ہو گیا وہ مر گیا, کیونکہ تمنا کی نفی اور معدومی زندہ کو مردے میں تبدیل کر دیتی ہے. اس کی تمثیل یہ ہے کہ کسی شعلے کی سوز میں جو ہی کمی آ جاتی ہے تو وہ بجھ جاتا ہے اور اس کی ہستی میں نیستی میں مبدل ہو جاتی ہے. انسان کی ہستی بھی گویا شعلے کی بستی جیسی ہے, اور اس کی زندگی کے لیے آرزو و تمنا کی بھی وہی اہمیت ہے جو شعلے کے لیے سوزش کی اہمیت ہے. یہ وہ ان کی آگے جو میں نے آگے اس کی بتائی ہے کہ مفہوم اس کا کیا ہے, تو یہ پراپر میں نے لکھ رکھا تھا آج, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اقبال ڈے آئے تو آپ ان کی کوئی ایسی بات بھی فارسی کی سنائیں اپنے ویورز کو, کہ خاص طور پہ اقبال کا جو فارسی کے آپ کو پتہ ہے جو شعر تھے اس پہ تو بہت زیادہ اقبال نے گہرائی والی بات کی. اور کیونکہ فارسی ایک ایسی لینگویج ہے عربک کے بعد کہ فارسی یہاں پہ 7 سے 8 ممالک میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اور فارسی اتنی واسٹ لینگویج ہے اور اتنی گہری اور ڈیپتھ والی لینگویج ہے کہ جو علامہ اقبال صاحب اس میں لکھ گئے, اگر وہ اس کا ترجمے کو ساتھ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تصوف کے اس عالم کو ٹچ کر سکتے ہیں اور اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے اگر اس کی ڈیپتھ کو جا کے سمجھا جائے اور اس کی گہرائی کو دیکھا جائے. تو جب میں پڑھتا ہوں یا جب اس پہ غور کرتا ہوں تو وہ یہ ایک حیران کن سی ایک ہوتی ہے سینٹینس کہ کمال کر گیا ایک شخص آج سے 1 صدی پہلے, وہ تا قیامت الفاظ زندہ رہیں گے. اگر کوئی سمجھنا چاہے اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی پڑھیں, غور و فکر کریں کہ وہ شخص ہے یہ اس ملک کا خواب دیکھ گیا جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہو, جس کا خواب اس شخص نے دیکھا ہو, سوچو وہ شخص کیسا ہوگا, اس کا خواب کیسا ہوگا, اس کی تحریر کیسی ہے, اور اس تحریر کیسی ہونے کو اگر پڑھ لیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ تحریر ہے کیسی. تو جیسے یہ فارسی کے شعر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کمال شعر, کمال شخص, کمال خواب, کمال ملک دے گیا اور کمال اپنے قائد محمد علی جناح کا ساتھ دے گیا. میں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بتائیں کہ اس وقت جی میں جانا چاہوں گا, میں نے جانا ہے ایک اور پروگرام پہ. سر آخر میں بس آپ سے یہ 2 منٹ آپ سے ہم لیں گے, اس کے بعد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. یقیناً آپ کو پہلے بھی جب ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ ضرور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. آخر میں آپ جاتے جاتے جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت کو جو نظریہ اقبال ہے, جو اقبال کی سوچ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیغام دینا چاہیں حکومت پاکستان کو کہ اس وقت اس کو اقبال کی جو سوچ ہے اس کو کس طرح جو ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا آپ جاتے جاتے پیغام دے دیں. میں تو آپ سے پہلے یاد کر چکا ہوں, میری بڑی ڈیزائر ہے کہ اقبال کو KG1 سے پہلی جماعت سے سلیبس میں
ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, چلے پہلی نہیں ہوتی تو کم از کم 5ویں سے تو شامل کریں, 5th گریڈ سے. اور اس کے ساتھ اقبال کا انسٹیٹیوٹ تو قائم ہے, اقبالیات پہ بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کو یاد کرنے کے لیے مختلف پالیسیز اور مختلف اسٹریٹجیز ترتیب دے. اور یہ جو مضمون ہے یہ کوئی اسپیشلی اقبالیات کے حساب سے نہیں, آپ اردو پڑھاتے ہیں, آپ انگلش پڑھاتے ہیں, تو اس کے اندر اقبال کی زندگی کے بارے میں, اقبال کی پولیٹیکل تھاٹس کے بارے میں, آپ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, وہاں اقبال کی پولیٹیکل فلسفی آنی چاہیے اسلامک کے حساب سے, جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا ہے. اگر وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اسلام آپ پڑھیں نا, وہ جو لیکچر کا سلسلہ ہے, تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنا, کیونکہ وہ اسلامک فلسفی پہ بہت بلیو کرتے تھے اور وہ اسلامک فلسفی کو پولیٹیکل فلسفی سے ریلیٹ کرتے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی کاوشوں کو صرف 9 نومبر کو ان کو یاد نہ کرے, بلکہ ایک وائڈ اسپریڈ پروگرام جو ان کو تشکیل دینا چاہیے ہر سال. اور روزانہ آپ کو جو ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں ان پہ اپنا میڈیا کے اوپر آپ والنٹریلی ان کی ٹیچنگ چلائیں, ان کے کورس چلائیں, ان کی شاعری چلائیں, ان کی فلسفی چلائیں, ان کے مختلف تھاٹس چلائیں. اگر اس کو کانسٹنٹ ایک پریکٹس حکومت بنائے گی تو تبھی ہمارے نوجوان بھی اس سے آشنا ہوں گے اور سوسائٹی بھی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوگی, اور آپ ایک بہتری کی صورتحال جو ہے ایک سوچ کے حساب سے, انٹلیکچوئلزم کے حساب سے وہ پیدا ہوگی. یہاں پہ بہت سارے لوگ علامہ اقبال کو فالو کرتے ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ان کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں, ان کی ڈاکٹریٹ لیتے ہیں اقبالیات میں, لیکن اس کو ایک جرنل لیول پہ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کے آگے چلے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں اور میری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا اور اقبال کی شخصیت پہ بات کی, اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اس طرح شامل ہوں گے اور ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت رائے سے ضرور نوازیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. تو اب ہم ناصر عظیم صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ناصر صاحب, تھینک یو. جی بہت شکریہ. ناصر صاحب آپ بتائیے کہ اقبال جو ہے, علامہ اقبال نے خودی پہ بات کی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, اقبال جو فرما گئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پہلے ہر تقدیر سے پہلے یہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا. ناصر صاحب آپ کی آواز میں شاید جی میں میرا خیال ہے آواز میں جی اب کو میری آواز آ رہی ہوگی عرفان صاحب. جی اب آواز آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں عرفان صاحب کہ اقبال جو فرما گئے کہ خودی کو کر بلند اتنا, تو وہ بڑی خوبصورت بات کر کے آپ نے خود میں اتنی ایبلٹیز اور اتنا اپنا مقام پیدا کرنا ہے اور خود کو اس قابل بنانا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا پہ چلیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عنایت فرمائیں گے. یہ اس شعر کا جو مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی ہر شاعری میں اور اقبال کی ہر بات میں وہ تصوف کی بات کر گئے. لوگ ان کو پتہ نہیں کس پیرائے پہ لیتے ہوں گے یا کیا سوچتے ہوں گے. اقبال کی ہر پوئٹری, ہر مصرع, ہر شاعری وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور وہ تصوف کے اس عالم پہ آپ کو لے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تصوف کی دنیا کو جانتا اور سمجھتا ہو تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ اقبال تھا کون, اقبال ہے کون, اقبال رہے گا کون. بیسیکلی آپ نے خود کو اس قابل بنا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی لو لگانی ہے کہ پھر مانگ اللہ سے. اقبال کہتا ہے مانگ اللہ سے, اللہ تجھے عنایت کرے گا, اللہ تجھے دے گا, اور اللہ دیتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور اللہ ایسے دیتا ہے پھر آپ کے مخالفین بھی آپ کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہوا کیا, کیسے, کب, کس طرح, کیوں. یہ سوال جنم لیتا ہے, اور جب سوال جنم لیتا ہے تو اقبال پھر مختلف جگہوں پہ مختلف بات کر جاتے ہیں. اور اقبال کی ہر شاعری میں, ہر شعر میں یہ بات ہے کہ آپ محنت کریں, آپ مثبت رہیں, آپ کے پاس یونٹی ہونی چاہیے, فیتھ ہونا چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے. اقبال کی بھی یہی بات, قائد کی بھی یہی بات, قائد اعظم محمد علی جناح. اور میرے پیچھے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بلیک یونیفارم پہنے بیٹھے ہیں. میرے لیے آنر ہے
کہ میں وہ یونیفارم پہنتا ہوں جو میرے قائد محمد علی جناح پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح علامہ اقبال بھی یہی یونیفارم پہنتے تھے، جو کہ میں آنر فیل کرتا ہوں۔ میں آخر میں پروگرام کے میرا خیال ہے آپ کا ٹائم تھوڑا ہے، صرف عرفان صاحب یہ کہوں گا کہ آپ میرے پروفیشن سے ایک بات کو میں ریلیٹ کرتا جاؤں گا کہ میرا قائد بھی بلیک کوٹ پہننے والا، میرے قائد کا ساتھی جو ملک کا خواب دیکھنے والا وہ بھی کالا کوٹ پہنا کرتا تھا، اور میرے لیے فخر ہے کہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی کالا کوٹ پہنتا ہے، اور اقبال ڈے کے موقع پر اقبال کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اپنے ایک حقیر سی کوشش کر رہا ہے اور حقیر سی زبان کے ساتھ ہدیہ پیش کر رہا ہے، اور کوشش ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اقبال ڈے کے علاوہ بھی ہم اقبال کو 365 دن یاد کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی شاعری کو پڑھیں۔ اور پروگرام کے آخر میں میں صرف یہ اختتامی مراحل میں یہ بات ضرور کروں گا، اور مجھے آج اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ پینل میں آپ نے لیے ہوئے تھے، اور ساتھ میں امین کنجائی صاحب تھے، اور ساتھ میں آپ نے مجھے بطور اینالسٹ ساتھ رکھا۔ میں یہی کہوں گا، ہر شخص کو کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، زبان زد عام کہوں گا تو یہی کہوں گا، مرتے دم تک کہوں گا، میری زبان پر رہے گی بات، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور یہ بات ہمیشہ ببانگے دول کہتا رہوں گا، ہر چوراہے پہ بولوں گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ بہت شکریہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام کے اندر بہت ہی خوبصورت مہمان جنہوں نے آج جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے اندر علامہ اقبال کی شخصیت پہ بات کی، اور اس شخص کے